अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़मा उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाजरीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आज के नौजवानों के लिए अहम मसाइल पर बातचीत करते हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सकाफत सदियों पुरानी है जो हमारी तहजीब, रिवायत, फ़नून लुत्फ़िया, दस्तकारी, मौसीकी और ज़ुबानों की खूबसूरत अक्कासी करती है। नाज़रीन, हमारी सकाफती वरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ न सिर्फ हमारी शनाख्त बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है बल्कि ये हमारी तारीख, रिवायात और कदरों को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए भी अहम है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ चंद माहिरीन मौजूद हैं। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुरेश कुमार गुप्ता साहब, जो कि हैं कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, जम्मू एंड कश्मीर। हमारे साथ मौजूद हैं जीशान साहब, जो कि एक तालिब इल्म हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मिधत जी, जो भी एक तालिब इल्म हैं, और आखिरी में हमारे साथ मौजूद हैं फाइका जी, जो भी एक तालिब इल्म है। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल आज के हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले एस.के. गुप्ता साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगी चूंकि आप हमारी मरकजी मेहमान हैं। तो आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, कौन कौन से मंसूबे बना रही है? देखिए, आपने जैसे बताया कि जम्मू कश्मीर जो है इसमें कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और आपको मैं बता दूं कि इसको जम्मू कश्मीर को हम भारत का ताज भी कहते हैं। बिल्कुल। और ज्योग्राफिकली ताज नहीं है ये, अगर आप देखेंगे तो कल्चर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, वो इतनी कलरफुल है, और वो जो ताज ज्योग्राफिकल है उसको सचमुच में ये ताज बना देती है, कलरफुल कर देती है। और आप देखेंगे लैंग्वेजेस के हवाले से हमारे यहाँ कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कश्मीरी है, डोगरी है, भद्रवाही है, शीना है। और अगर आप म्यूज़िक के हवाले से देख लें, म्यूज़िक की डाइवर्सिटी है, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की डाइवर्सिटी है, फोक की डाइवर्सिटी है। और इन सब को संभालने के लिए, इनको फ़रोग़ देने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसमें काफ़ी इक़दाम उठाए हुए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जम्मू कश्मीर सरकार का एक अंग है, विंग है, जिसको हम एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कहते हैं। और इसका जो मेन काम है वो यही है कि जम्मू कश्मीर का जो आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस को उनको किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, उसको किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की जाए जी। और इसमें बहुत सारे विंग्स हैं और वो सारे विंग्स जो हैं अपना अपना काम करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी भी इस वक्त जो है हमारा एक पगा 3 दिन का ड्रामा फेस्टिवल टैगोर हॉल में चल रहा है। अभी हम 3 तारीख को एक इनहार करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो म्यूज़िकल लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर सरकार जो है कल्चर को प्रिजर्व व फ़रोग़ करने के लिए जगह जगह जो है कई प्रोग्राम्स करती है, ताकि जो भी लोग, जो भी हमारे यूथ, जो भी हमारे कलाकार कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उनको मौके मिले। मैं आपको बता दूं कि मैं देख रहा था कि लगभग पिछले 3 सालों में हमने 900 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों में और जम्मू कश्मीर से बाहर भी। और आपने फिर हेरिटेज की भी साथ में बात की, तो हेरिटेज में बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है उसका भी एक बड़ा अहम जो है एक मुकाम है। बड़ी हमारे पास, अगर आप देखेंगे कि हमारे पास बुद्धिज़्म हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पास हिंदू मॉन्यूमेंट हैं, और उसके बाद हमारी सूफ़ी और इस्लामिक जो हैं वो भी मॉन्यूमेंट्स हैं। उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। 56 हमारी मॉन्यूमेंट्स ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अंडर नोटिफाई किया है, जिनको हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको संभाल रहा है। जैसे हमारा शंकराचार्य का टेम्पल है और हमारा जो जैसे हारवन है। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर का अपना जो एक्ट है उसके अंडर 54 मॉन्यूमेंट्स को अपने जो उसको प्रिजर्वेशन उसकी कर रहे हैं। जैसे हमारा हरि पर्वत है, तो इसी तरह से बहुत सारी जगह हैं हमारी, जैसे जम्मू में आपको मुबारक मंडी कम्प्लेक्स आपको बता देंगे। तो सरकार ने इसके लिए अपना जो एक कपेक्स बजट होता है उसके लिए एक स्पेशल स्कीम 2021 में लॉन्च की है, जिसके तहत हमने इसका मॉन्यूमेंट्स की जो प्रिजर्वेशन का काम शुरू किया हुआ है।
میں بتا دوں کہ پچھلے میں دیکھ رہا تھا 5 سالوں میں لگ بھگ ہم نے کوئی 13 مونومنٹس کو ریسٹور کر لیا ہے اور اس وقت 31 پہ کام چل رہا ہے ہمارا. تو کافی فوکس ہماری سرکار کا ہماری کلچر اور جو ہیریٹیج ہے اس کو پرزرویشن اور پروموشن میں ہے. اور میں لاسٹ میں آپ کو اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو کلچر اور ہیریٹیج جو ہوتا ہے کسی بھی نیشن کا, کسی بھی کمیونٹی کا, وہ اس کی آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا پرائڈ بھی ہوتا ہے. اور یہ ہمارا بھی کلچر, ہماری ہیریٹیج جو ہے ہماری آئیڈینٹی بھی ہے اور ہمارا پرائڈ بھی ہے. جی بالکل, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلچر میں کافی زیادہ ڈائیورسٹی ہے اور اس کو پرزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے آپ سے اور بات چیت ہوگی. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں ذیشان صاحب آپ کی اور, چونکہ آپ ایک ہونہار طالب علم ہیں ماس کام کے, تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گی کہ سوشل میڈیا کا کیا رول رہتا ہے کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو جموں کشمیر کا ثقافتی خطہ ہے وہ بہت سارے ذرائع ابلاغ پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر ہم غیر مخصوص خطے کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس موسیقی, ہمارے پاس ثقافت آتا ہے, ہمارے پاس ہماری جو زبان ہے وہ آتی ہے, ہمارے پاس پچھلے زمانے میں تھیٹر پروگرامز ہوا کرتے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. لیکن اب جو یہ دیکھا جائے اس وقت جدید دور میں سوشل میڈیا کی انفلوئنس ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ ہے. جو قدیم زمانے کے مواصلاتی نظام و زیر و ابلاغ کے یہ سمجھے جاتے تھے وہ ان کا اب زیادہ رواج ہمارے یوتھس پر نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ریڈیو کا سسٹم تھا, ہمارے پاس ٹیلی ویژن کا سسٹم تھا, یا ہمارے پاس اخبارات کا سسٹم تھا, تو ان کا زیادہ یوز ہمارے یوتھس کے پاس نہیں ہے. تو یوتھ جو ہمارے ابھی ہے وہ زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا زیر و ابلاغ ہے اس وقت جو اس وقت ہماری کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کر سکتا ہے. ایک پراپر انفارمیشن ان کے پاس دی جا سکتی ہے کہ ان کا کلچرل ہیریٹیج پچھلے زمانے میں کیا تھا, وہ کتنا ڈیگریڈ ہوا ہے اور اس کو کیسے واپس ہم اپنی سطح پر لا سکتے ہیں. بالکل. میں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو ثقافت ہے وہ ہمارے پاس عمارتی صورت میں بھی موجود ہے. اگر ہم دیکھیں گے وادی کشمیر کی بات کریں گے تو وادی کشمیر میں خصوصاً سری نگر میں ہمارے پاس ایسے مقامات ہیں جہاں پر سری نگر میں ہمارے پاس قدیم زمانے کے سن ٹیمپلز ہیں, ہمارے پاس بہت سارے قلعے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اور وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے. بالکل. اب انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ یوتھ کے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن دے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا رہا تھا, یہ کنہوں نے بنائے تھے اور ان کی کیا پرزرویشن ہے, وہ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاس زندہ کارگری ہے, ثقافتی کارگری, جس میں ہمارے پاس دستکار ہیں, ہمارے پاس ایک اپنا کشمیر آرٹ ہوا کرتا تھا, ہمارے پاس کشمیر کی ایک جو پرانے زمانے کی ایک دستکاری تھی جس میں دستکار اپنے ہنر سے بہت ساری چیزوں کو بناتے تھے, اس کو فروغ دیتے تھے. لیکن وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. جیسے پیپر مشی کا جو کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان دستکاروں کے ریلیٹڈ یا یوتھس کے ریلیٹڈ ایک ایسی کوئی اسکیم لائے جس کی وجہ سے ان میں یہ ہو کہ ان میں اس کا شعبہ بڑھے, ان میں مارکیٹنگ ٹیکنیکس آ جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے آپ سے اور بات چیت ہوگی. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں مدحت جی آپ کی اور. اگر ہم بات کریں گے جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل ایونٹس ہوتے ہیں, بہت سارے کالجز, یونیورسٹیز ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کیا آپ نے کبھی کسی کلچرل یا ٹریڈیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کا کیا اثر رہا ہے آپ پہ؟ ہاں, کالجز میں کافی ایونٹس ہوتے ہیں, کافی کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایمرج ہو گئے ہیں. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہیلپ کرتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کو بہت ساری چیزوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اسکٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے کشمیری آئیکونز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, لل دید, الاٹ ادر پرسنالٹیز. تو بہت مجھے نہیں لگتا کہ آج کل ہم ان کے بارے میں اتنا بات کرتے ہیں یا اتنی نالج ہے ہمیں. تو ان سب پروگرامز کے تھرو, ان سب ایونٹس کے تھرو بہت نالج ملتی ہے, بہت زیادہ جاننے کا موقع ملتا ہے. بالکل جی, شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. آپ کی اور آتے ہیں فائقہ جی, آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پہ کہ جو جموں کشمیر کے ثقافتی ورثے, ان کا تحفظ جو ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں گے تحفظ رکھنے کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟
جی جیسا کہ شری ایس کے گپتا نے بھی بولا کہ جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے اس سے ہمیں ایک سینس آف آئیڈینٹی ملتا ہے, ہماری ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم بولتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں تو وہ کشمیری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیں اپنی ثقافت, ہماری ہیریٹیج سے ہی ملتا ہے, کیونکہ ہماری ثقافت میں ہمارا علم, ہمارا عقیدہ, ہمارا فن, موسیقی وغیرہ جو ہے وہ سب آتا ہے. تو اس سے ہمیں ایک پہچان ملتی ہے. اگر ہم اپنی ثقافت کو ہی بھول جائیں تو ہمیں سینس آف آئیڈینٹی نہیں رہے گا کہ ہم کون, پہچان بھول جائیں گے. جی بالکل, ہم اپنی پہچان بھول جائیں گے. اور جب ہم عالمی سطح پہ بھی دیکھیں, جب ہمیں خود کو عالمی سطح پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, ہم اپنی ہیریٹیج کے تھرو ہی خود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو عالمی سطح پہ خود کو ریپرزینٹ کرنا اور خود بھی ایک سینس آف آئیڈینٹی ہونے کے لیے ہمیں اپنی ثقافت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں اس کو جو ہے جو ہماری ثقافت ہے ہمیں اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ چلی جائے گی کہ ہم کون ہیں, ہماری جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلے گی. تو اپنی ہسٹری کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی سینس آف آئیڈینٹی کو جو ہے پریزرو کرنے کے لیے ہمیں جو اپنی جو ہیریٹیج ہے اس کو جو ہے پریزرو اور پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے آپ سے اور بات چیت ہوگی. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں ایس کے گپتا جی آپ کی اور. آپ سے جاننا چاہیں گی کیا کچھ چیلنجز ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف کلچر فیس کر رہا ہے ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو پریزرو کرنے کے لیے, اور ان چیلنجز کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے آزمائی کہ چیلنجز تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, بالکل. اور آج سب سے بڑا ایک چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے اور جو ویسٹرن انفلوئنس آ رہا ہے, بالکل, وہ کافی افیکٹ کر رہا ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے ورلڈ آرکائیوز ڈے مئی میں سیلیبریٹ کیا, اور ایک آرکائیول ایگزیبیشن ہم نے لگائی, اور اس میں کچھ اسکول کالجز کے بچے بھی آئے تھے. تو جب اس کے بعد میں نے ان کو ایک فری انٹریکشن کے لیے کہا کہ میں بیٹا بتاؤ آپ لوگ کیا اس میں سمجھتے ہو, تو میں ایک بچے نے کہا سر اس کو ضرورت کیا ہے کرنے کی, آج کل تو ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو میرا یہ کہنے کا کہ ایسی بھی سوچ ہے کہ جب آگے چلنا ہے تو پیچھے والے کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے. تو جیسے ابھی یہ ہمارے باقی جتنے ینگ ساتھی بتا رہے تھے کہ اس سے ہمیں پہچان ملتی ہے, تو وہ ایک پھر میں نے جب ان کو اچھے سے بتایا کہ اس کی کیا ہمیں کہ کل کو کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے یہ ریکارڈ ہی ہمیں بتاتا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے, یہاں ہمارے جتنے ہمارے جو پرانی نشستیں نہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ان سے پتہ چلتی کیسے آج ہم یہاں پہنچے ہیں, پہلے ہمارے پاس کیا تھا اور بیچ میں کیسے غائب ہو گیا اور آج پھر دوبارہ آیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اگر آپ فیشن دیکھتے ہیں تو فیشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ٹریڈیشن سے, جو ہمارا کلچر ہیریٹیج سے وہ نکلتی ہیں, اسی سے نئی نئی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. تو جس طرح سے آپ, میں کہتا ہوں اگر بایولوجی میں بولیں بایو ڈائیورسٹی کو بچا کے رکھنا ہے, وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا آپ کا آرگنزم کل کس کام آ جائے. ٹھیک ہے, تو کلچر ہیریٹیج بھی اسی طرح سے ہے, ہماری آئیڈینٹی بتاتی ہے اور آگے ہم کو لے جانے کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہے. اور چیلنجز اس میں سب سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو انڈرسٹینڈنگ پہ ہے. اگر ہم ماڈرنائزیشن کو ویسٹرنائزیشن نہ کہہ کر کے ہم بولیں کہ ٹیکنالوجی کو ہم اپنانا ہے, جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے, باقی ٹیکنالوجی کو اپنا کر کے ہم اس چیزوں کو آگے پھیلائیں, اس کو پریزرویشن میں, کنزرویشن میں استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور میں ایک چیز اور بتاتا ہوں, ایک آئیڈیا چھوٹا سا میرا, سارے جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, کہ جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اور نیٹ ورک تو سب جگہ ہے, وہاں کی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں آپ اپنے پیجز بنائیں اور اس میں ڈالیں, تو اس سے کافی زیادہ بھار اس کی جو ہوگی لوگوں کو پتہ لگتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ کے فورم کی ایک اپنا وہ ایک, میں بتاؤں گا کہ بڑے سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے گورنمنٹ میں کوئی ایک چیز ہوگی یا ان کے اپنے سائٹ پہ ہوگا تب میں بھی انہوں نے بنایا ہو یا کچھ ہو, لیکن آپ انڈیویجولز اپنی خود چاہت سے آپ کوئی بنائیں گے تو اس کی ایک کریڈیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح سے این جی او سیکٹر ہے, وہ جب ہمارے ساتھ جڑتا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ جڑتا ہے, تو اس سے ہماری آؤٹ ریچ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں سوسائٹی کی ضرورت ہے, یوتھ کی ضرورت ہے, این جی اوز کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. ذیشان صاحب, آپ بھی پھر سے آتے ہیں, آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گی کیا کچھ ایسی تھریٹس ہیں جو ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ فیس کر رہا ہے؟
جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر میں جو قدیم روایتی رخ ہوا کرتا تھا اور بانڈ پتھر ہوا کرتا تھا، جو کشمیر کے تھیٹر اور ثقافت کا ایک اہم جز ہے، وہ آج کے دور پر اب پایا نہیں جاتا ہے. بالکل پایا اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ جو وہ طبقہ جو اس میں مشتمل تھا، جو یہ طبقہ یہ خصوصی طور پر یہ رسومات انجام دیا کرتا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسی گورنمنٹس کی کچھ سکیمز نہیں ہے، یا گورنمنٹ اس طرح سے متوجہ نہیں ہے ہماری طرف، جس کی وجہ سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کاروبار میں آگے بڑھائیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ثقافتی تعلیم ہے وہ اتنی زیادہ غور طلب نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی اسکول یا کسی تعلیمی ادارے میں ثقافتی تعلیم کا ایک جز ہو تو ثقافتی تقریب کا بھی ایک جز اس میں آنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ بچے خصوصاً ثقافتی تعلیم کو پڑھیں گے اور ثقافتی مقامات پر جایا کریں گے تو اس کی وجہ سے جو اس کا تھریٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. بالکل وہ ایونچولی منیمائز اس میں ہو جائے گا. تیسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر ایک سطح پر، جیسے کوئی محلہ ہے، محلہ کمیٹی بالکل ایک ایسی تقریب کرے جس میں کچھ ثقافتی انجمن اس میں پیروکار بنے، یا انتظامیہ کو یہ بھی چاہیے کہ این جی اوز کا ساتھ بھرپور لے، وہ گھر گھر جا کر ثقافتی پروگرامز کے ریلیٹڈ یا ثقافتی انفارمیشن کو لوگوں میں پہنچائے تاکہ اس کی ایک پرزرویشن ہمارے سامنے رہ سکے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے آپ پہ اور آئیں گے، آپ سے اور بات چیت کریں گے. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں فائقہ جی آپ کی اور آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں تعلیمی ادارے کیسے ہماری ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو تعلیمی ادارے ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بچے جو ہے وہاں 5 سے 6 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں. بالکل میکسیمم ٹائم تو کافی وقت وہاں اسپینڈ کرتے ہیں. تو اگر جو ہماری ہیریٹیج ہے وہ ہمارے کریکولم میں انکلوڈ کی جائے، ٹھیک ہے، بچوں کو ایسے کلچرل ہیریٹیج سائٹس پہ لیا جائے اور ان کو وہاں کی صرف ایسے نہیں کہ آپ وہاں دیکھیں، ان کو وہاں دکھایا جائے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اگر جیسے جموں میں ہمارا باہو فورٹ ہے، یہاں ہماری پری محل ہے یا مغل گارڈنز ہے یہاں، تو وہاں جائے، ان کو لے جائے، ان کو وہاں کی ہسٹری بتائے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں کہ کیسے آئے، یہ کنہوں نے بنائے، اور ان کا ہمارے کلچر میں جو ہے اس کا کتنی امپورٹنس ہے. ان جگہوں کی کریکولم میں جو ہے انکلوڈ کروائے، پروجیکٹس وغیرہ، جیسے کہ بہت سارے جو ہے نمدہ میکنگ وغیرہ جو ہے، جو کہ اب بہت کم ہو گیا. بچوں کو یہ سارے پروجیکٹس کروائے، ان کو اس پہ انکریج کرے ان پروجیکٹس کو کرنے کے لیے، ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے، وہاں کی ہسٹری جو ہے وہ جاننے کے لیے بچوں کو انکریج کرے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، اور ہم کہاں سے آئے، ہمارے آبا و اجداد ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں انوینٹ کی تھی یا انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی. تو ان سے ان کو اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنی جموں اینڈ کشمیر کے ریسیڈنٹ ہونے کی، اس کی ان کو ایک امپورٹنس پیدا ہوگی کہ نہیں، ہماری ایک ہسٹری ہے، ہم نے کچھ کیا ہے، تو ہم نے کافی کچھ بنایا ہے. آج کل سوشل میڈیا وغیرہ اور ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے کیا ہے، بچوں کو شرم آتی ہے مطلب اپنا کلچر جو ہے دکھانے میں، اس کو پریزنٹ کرنے میں، وہ زیادہ ویسٹرنائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کو سکھائیں کہ ہماری یہ جو ہماری ثقافتی ورثہ ہے یہ کتنا رچ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ہسٹری کیا رہی ہے، تو ان کو بھی ایک سینس آف جو ہے پرائڈ ملے گا کہ نہیں، ہم نے بھی کچھ کیا ہے. بالکل جیسے جو یوروپینس ہیں وہ اپنی ہیریٹیج کو کیسے دکھاتے ہیں آن اے گلوبل لیول، اگر ہم بھی کوشش کریں اپنی ہیریٹیج کو آن اے گلوبل لیول ویسے ہی دکھانے کی، اور خاص کر چھوٹے بچوں کو سکھانے کی کہ ہمارا جو وراثت جو ہے ہماری کتنی جو ہے کتنی رچ ہے، اس میں کتنا کچھ ہے، تو ان کو ایک جو ہے اس سے پرائڈ ملے گی، اور وہ پھر کوشش کریں گے کہ اس کو پروموٹ کریں گے. تو وہ اسکولز کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ کیونکہ بچے اسکولز میں ہی وقت گزارتے ہیں، تو اگر اسکولز اور ٹیچرز وغیرہ جو ہے ہسٹری خود بتائیں گے، اپنی ہماری ہیریٹیج کی ہسٹری بتائیں گے، ان کو جگہوں پہ لے جائیں گے، انہیں پروجیکٹس کروائیں گے، تو اس سے ان کو جو ہے زیادہ پرائڈ محسوس ہوگا اپنی ہیریٹیج میں، اور وہ اس کو پھر آگے جا کے خود پروموٹ کریں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے جاننا چاہیں گے مدحت جی یہاں پہ کہ اگر ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی، چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی جو ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ کیسے ہماری جو ثقافتی ورثے ہے اس کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی بہت ہی بڑا رول پلے کرتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہی سالوں میں کتنا زیادہ اسکلیٹ کر چکی ہے. بالکل. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، سارے ایپس اینڈ یوٹیوب فار دیٹ میٹر، سب لوگ کریئر پرسیو کر رہے ہیں اس کو. تو ایک بہت زیادہ گلوبل ریچ ہے، بہت لوگ کنیکٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر ایک کونے سے. ہم اپنا کلچر، اپنا آرٹ، آرکیٹیکچر وہ سب دکھا سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. ہر ایک گھر گھر تک وہ چیز پہنچ سکتی ہے، تو بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ
جی اوکے ہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا رول ہے ٹیکنالوجی کا جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو پروموٹ کرنے میں پریزرو کرنے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور آتے ہیں ایس کے گپتا صاحب جی, آپ سے پھر سے جاننا چاہیں گی کہ اگر ہم بات کریں گے ڈپارٹمنٹ آف کلچر کی, کیا ڈپارٹمنٹ آف کلچر جو ہیں یہ جو ڈپارٹمنٹ آف کلچر جو ہیں کیا یہ کسی انٹرنیشنل کولیبریشن یا پارٹنرشپ میں انگیجڈ ہے تاکہ یہ جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ انٹرنیشنل کولیبوریشنز کیا ہوتی ہیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے, انڈین سینٹر فار کلچر ریلیشنز. بالکل. تو وہ سارے اسٹیٹ یوٹیز کے ساتھ جو ہے کولیبوریٹ کرواتا ہے انٹرنیشنل کولیبوریشنز کے لیے, پروگرامز کے لیے. جی. تو ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں اور جیسے بھی کوئی اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں. پلس کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ اپنے لیول پہ کنٹیکٹ کرتی ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں فلوریڈا بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے کوشور راگ, اس میں ہمارے کچھ کشمیر کے ہی لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابھی 6 جولائی کو ان کا ایک یہاں پہ پروگرام تھا, کافی لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں سے یہاں آئے تھے. بالکل. اور ایس کے سی سی میں 6 جولائی کو انہوں نے ایک یہاں پہ میوزیکل پروگرام کیا, بہت گرینڈ پروگرام تھا. کشمیر سے بہت سارے میوزک کے جاننے والے لوگ تھے جو آئے اور انہوں نے پرفارم بھی کیا, اور جو دیکھنے والے تھے, انجوائے کرنے والے تھے, انہوں نے اس کا لطف بھی لیا. تو اس طرح کے ہمارے جو بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس کو ڈپارٹمنٹ پورا اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آگے بھی جو ہمارا ICCR جو ہے اس کے ساتھ ہم پورے ٹچ میں ہیں, جیسے کوئی اپرچونٹیز ہمیں لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم آگے چڑھیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. ذیشان صاحب آپ پہ آتے ہیں, آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گی کہ اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں گے تو نوجوان جو ہے وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں ہماری کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کرنے میں؟ جی میں بتاتا چلوں کہ نوجوان ہر ایک قوم کی میراث ہوتا ہے. بالکل. تو اگر ہم خصوصی طور پر میں یہ بولوں گا کہ خطۂ جموں میں ایک رقص ہوا کرتا تھا جس کو چکری بولا جاتا ہے, آج کے دور میں اب وہ پایا نہیں جاتا ہے. بالکل. اور کشمیر میں بالخصوص جیسے میں نے بولا بانڈ پوتھر اور روف کا ایک نظام ہوا کرتا تھا, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ کا چھوڑ کر ایک یوتھ, ایک قوم کا معمار, ایک قوم کا باشندہ ایسا کیا اقدام اٹھائے کہ وہ اپنے کلچر کو پریزرو کر سکے. سب سے پہلے یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ضلع سطح پر جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ وہ ملتا ہے, ان سے مل کر اپنے کلچر کو ڈسکس کرے. بالکل. اس کی خصوصیات بتائے تاکہ ایک ایسا مقام ہمارے پاس پیش ہو سکے کہ ہم اپنے کلچر کو ریاست کی سطح پر, قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی پیش کر سکیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے بات کرنا چاہیں گے ایس کے گپتا صاحب, کیا کچھ آپ کی میسیج رہے گی ہماری یوتھ کے لیے, ہماری سٹیزنز کے لیے, یہ بتانے کے لیے ان کے لیے کہ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ عظمیٰ جی آپ نے بالکل اچھا سوال پوچھا. جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارا کلچر, ہماری ہیریٹیج ہماری آئیڈینٹی ہے, ہمارا پرائڈ ہے. اور جموں کشمیر کا جو ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری ہیریٹیج ہے یہ تو بالکل ہی وائبرنٹ ہے, اور اس کا میں بتا دوں کہ کوئی ثانی آس پاس دکھتا نہیں ہے جس طرح سے یہاں ڈائیورسٹی ہے. بالکل. اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے ذیشان بھی بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور کافی ختم بھی ہو گئی ہیں, اور شاید اسی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ماڈرن کام, نئے ویسٹرن کام کریں گے تو اس سے زیادہ اچھا لگے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کو اپنی اس میں پرائڈ ہونا چاہیے. اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ جیسے ہمارے بڑی ساری ٹریڈیشنز ختم ہوئی ہیں, ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. گورنمنٹ ایک گھر میں جا کر کے کروانا وہ پاسبل نہیں ہوگا. ہمارے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, جو بھی ہوتی ہیں, ہمارے جتنے بھی یہ ہمارے پرانے ہمارے وسیلے ہیں, ان کو ہمیں وہاں ان آرٹسٹ کو بلانا چاہیے, پرفارم کرانا چاہیے. اس سے بیٹر کہ ہم باہر سے وہ انگریزی گانے گلوائیں جو وہ کروائیں, تو ہمیں اس طرح کے ہمارے لوکل آرٹسٹ جو ہیں ان کو بلا کر کے ہماری لوکل کلچر ایونٹس جو ہیں اپنے جتنے بھی پروگرامز ہیں, فیسٹیولز ہیں, سیلیبریشنز ہیں, ان میں کروانی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی لگا کہ ہماری سوسائٹی میں ویلیو ہے, اور ہماری یہ چیزیں بھی پرزرو ہوں گی اور آگے بھی بڑھیں گی, اور اس سے ہمارے زیادہ اچھے منجے ہوئے لوگ آگے آئیں گے جن کو ہم آگے
جیسے ذیشان بتا رہے تھے کہ ہمیں قومی لیول پہ لینا ہے، بین الاقوامی لیول لینا ہے، تو اس میں بھی ہمیں مدد مل جائے گی. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. مدحت جی، آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گی کہ آپ کی نظر میں کون سا ایسا جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور انہیں ہم کیسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں، انہیں ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا کلچر اتنا ڈائیورس اور اتنا رچ ہے کہ بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں، لیکن جیسے سر نے ابھی کہا کہ ہم باقی چیزوں میں ماڈرنائز ہو سکتے ہیں، اس میں ایک ٹچ لے کے ہم چیزوں کو اور زیادہ آگے لا سکتے ہیں. جیسے فیشن فار انسٹنس، پچھلے اتنے سالوں میں فیرنز کا ٹریڈیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں بڑھ رہا ہے، لیکن فار می وٹ ٹاپس دی لسٹ ول آلویز بی لینگویج. ہماری لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم ماڈرنائز نہیں کر سکتے، اس کو ہم کچھ نیا نہیں بنا سکتے، وہ ویسی ہی ہے اور ہمیشہ ویسی ہی رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی، جیسے سر نے ابھی یہ چیز بھی مینشن کی کہ گھر سے سٹارٹ ہوگا. وہ لوگ گھر گھر جا کے، گورنمنٹ تو وہ کر نہیں سکتی، وہ ہمیں اپنے انڈیویجول لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے. گھر پہ آئی تھنک پیرنٹس شوڈ سٹارٹ دس، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مدر ٹنگ میں بات کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل، تو ہمیں ہمارے گھر سے یہ سٹارٹ کرنا ہے. آپ سب ماہرین کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. امید ہے کہ آج کی ڈسکشن سے آپ کو ہماری ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے حوالے سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہوگی. آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اگلے شمارے میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.